बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेशावर खुदकुश हमले के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहना है कि आज दहशतगर्द दो बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। मजीद कहना है कि हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहना है। तो पेशावर खुदकुश हमले के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क सामने आए हैं और उनका कहना है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। मजीद कहना है कि हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहना है। तो अहम रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से और उनका कहना है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना है कि कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहना है। तो पेशावर खुदकुश हमले के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क सामने आए हैं और सवाल करते उनका ये कहना था कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। मजीद कहना है कि आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, अहम रिमार्क्स दिए गए हैं, मजीद बताइएगा। ये केस तो इतना अहम नहीं था, एक मामूल का केस था, लेकिन इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो पेशावर इंसिडेंट हुआ है इस पे अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे तो कल को ये 5 बंदे मार देंगे। उन्होंने कहा कि पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं है। और उन्होंने इस पे कंसर्न जाहिर किया है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, इस दौरान रियासत कहाँ है। कभी ये कहा जाता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो, कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो और वो दो। तो ऐसे में दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? तो ये केस एक मामूल का केस था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके जो अहम रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं पेशावर इंसिडेंट से मुतालिक और उन्होंने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के हवाले से जो कमेंट करते हुए ये कहा है कि आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। गुजरात में रात गई पुलिस का चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस परवेज इलाही के घर की तलाशी के बाद वापस चली गई। जरा के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने परवेज इलाही के घर को घेरे में लिया और सीढ़ियां लगाकर ज़हूर इलाही हाउस कुंजा में दाखिल हुए। वहां मौजूद मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। चौधरी परवेज इलाही घर पर मौजूद न थे। पुलिस की जानिब से परवेज इलाही के घर पर छापे से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की गई हैं और न तरदीद या तस्दीक की गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि केयर टेकर हुकूमत अपना मैंडेट ही भूल गई है। घर पर छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात कराना है, ना कि लोगों के घरों पर हमले करना है। इस कार्रवाई के खिलाफ पूरा गुजरात बाहर निकलेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। इलाही हाउस है और वहाँ खवातीन भी थी और इन्होंने बेहुरमती की है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये हुकूमत है इसकी, ये मुहसिन नकवी ये समझता है कि इसी तरह ये बच जाएगा। अब इनके बारी है, इनके घरों के आगे लोग जुलूस भी निकालेंगे और हम अदालतों के दरवाजे खड़का रहे हैं और अदालतों में हमारे वकला और तंजीमें जा रही हैं और वहाँ इंशाल्लाह इनको कटहरे में ला के इनको करार वाक़या सजा दी जाएगी। और अभी गुजरात से यूनिवर्सिटी के तलबा की तंजीमें, अंजुमन तलबा इस्लाम, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और जितने आर्मी ऑफिसर्स की तंजीमें हैं और उसमें वकला हैं, उसमें डॉक्टर हैं, इसमें वो क्योंकि समझते हैं कि गुजरात में जितना हमने काम किया और काम हो रहा था, ये सारी तकलीफ इनको ये हो रही है कि इनको अपनी मौत नजर आ रही है।
کہ یہ ہم تو ہارنے والے ہیں، اور یہ شریف جو ہیں یہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں انگلینڈ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ تمام غیر قانونی اوچھے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ نگران حکومت ہی کی مرضی کے ساتھ، اور یہ چن کے جو آفیسرز لگا رہے ہیں یہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں کہ بغیر وارنٹ کے یہ دیواریں پلانگنی اور چار دیواری کا یہ تقدس جو ہے یہ کہاں گیا، چادر اور چار دیواری۔ یہ بڑا منہ بنا کے یہ منگتا جو شہباز شریف ہے یہ ہر جگہ بات کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروا رہا ہے؟ کل کو اس کی بھی باری آ سکتی ہے، اس کے بھی گھر والے ہیں۔ سارا دن بیٹھ کے سوائے ہمارے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف اور انتقامی کارروائیوں کے اور ان کو آتا بھی کچھ نہیں ہے۔ چودھری وجاہت حسین کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپا۔ چودھری وجاہت گھر پر موجود نہیں تھے، پولیس تلاشی کے بعد واپس لوٹ گئی۔ تھانہ ککرالی میں پولیس کی مدیریت میں مقدمہ درج ہے۔ پولیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے کوٹلہ اسپتال جھگڑے میں چودھری وجاہت کے بیٹے موسیٰ الہی موقع پر موجود تھے۔ موسیٰ الہی نے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ چودھری وجاہت نے تاحال مقدمے میں ضمانت نہیں کروائی، پولیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ IMF کی شرط پر امیر طبقے کے لیے بجلی کی سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں۔ ملک سستی بجلی فراہم کرنا برداشت نہیں کر سکتا، ایسا کہنا ہے عائشہ غوث پاشا کا۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے سب کو سبسڈی نہیں دی جا سکتی، حکومت کو ملک کی ترقی اور غریب آدمی کے لیے سوچنا ہے، وزیر مملکت کا ایسا کہنا ہے۔ مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائے گا، وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے بتا دیا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ اب عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑنے والا ہے۔ جی، وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے وزارت خزانہ میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جو IMF کی شرط ہے بجلی کی نرخوں میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان اس وقت جو بجلی کے شعبے کو سبسڈی دے رہا ہے اب یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ کا کہنا تھا کہ مہنگی بجلی پیدا کر کے سستی بجلی فراہم کی جا رہی ہے، بڑے بڑے گھروں میں جو امیر لوگ رہ رہے ہیں ان کو بجلی سبسڈی نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اب IMF کے سامنے وزارت خزانہ حکام نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور اس بات کو IMF کی شرط کو مان لیا گیا ہے کہ سبسڈی کو امیر طبقے کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ وزارت خزانہ حکام نے اس بات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں وزارت توانائی حکام کے ساتھ تعاون سے کہ امیر طبقے کے لیے سبسڈی کو ختم کر دیا جائے، جبکہ جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے صرف سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے یہ بھی بتایا ہے کہ IMF حکام کے ساتھ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کا پلان شیئر کر لیا گیا ہے اور IMF نے یہ تجویز دی ہے کہ کیسے سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت نے یہ بھی بتایا ہے کہ IMF کے ساتھ جو دیگر IMF کی جانب سے شرائط پاکستان کو ماننے کے لیے کہا جا رہا تھا اس پر بھی نرمی کے لیے درخواست کی ہے، لیکن تاحال ابھی تک ایسا کوئی مثبت جواب نظر نہیں آیا کہ IMF شرائط میں نرمی کے لیے مان جائے۔ IMF چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کی جائے۔ وزارت خزانہ، وزارت توانائی، یہ تمام وزارتیں جو ہے یہ مل کر جو بجلی پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے اس کو ختم کرے اور صرف غریب آدمی کے لیے سبسڈی فراہم کی جائے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ غریب آدمی کے لیے 300 یونٹ تک کی سبسڈی فراہم کی جائے، لیکن ذرائع کے مطابق IMF نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور IMF نے یہ کہا ہے کہ اگر غریب طبقے کو سبسڈی دینی ہے تو صرف 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو سبسڈی فراہم کی جائے۔ 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو سبسڈی فراہم کی جائے، ایسا کہنا IMF کا۔ مدثر آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ایک دہائی کی کم ترین سطح تک آ چکے ہیں اور ایسے میں ڈگمگاتی معیشت کو سنبھالنے کے لیے حکومت نے IMF سے ملنے والے ڈالرز کی اگلی قسط سے امید لگا رکھی ہے۔ کیا $1 ارب ملنے سے ملک کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہو جائے گی؟ جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر ایک دہائی کی کم ترین سطح تک آ چکے ہیں۔ ایسے میں ڈگمگاتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے حکومت نے IMF سے ملنے والے ڈالرز کی اگلی قسط سے امید لگا رکھی ہے۔ کیا $1 ارب ملنے سے ملکی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہو جائے گی؟ آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ۔ IMF جو ہے نا اس کا رول ہے فرسٹ ایڈ کا، فائر بریگیڈ کا، تھوڑی سی آگ بجھانے کا۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل ہم نے کرنا ہے۔ 1 ارب سے کیا ہوگا؟ ایک ڈوبتی کشتی ہے، اس کو ذرا سا تنکے کا سہارا ہوگا، یہ ہوگا۔ مگر جب IMF کی جو شرطیں ہیں اسی کی وجہ سے تو یہ پیٹرول اور یہ باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں سخت سے سخت فیصلے لینے
اور اس سخت سے سخت فیصلے لینے کے لیے صرف ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو عام غریب آدمی ہے اس کو ہم نے کیسا کیئرنگ کرنا ہے. اگر IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے دیگر جو ڈونر کنٹریز ہیں یا دوست ممالک ہیں وہ ہمیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہونے کے بعد قرض دے سکیں گے. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ IMF کی قسط کے اجرا کے بعد دیگر عالمی اداروں سے بھی فنڈز آنا شروع ہو جائیں گے جس سے معیشت میں نمایاں بہتری ہوگی. کیمرامین خالد کردیزی کے ساتھ حریم جدون، دنیا نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. آگاہ کریں کہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان کو ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کا معاملہ ہے. عمران خان نے نااہلی کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کر دی. عمران خان نے تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے. نااہلی کی درخواست ناقابل سماعت ہے. جواب یہ دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے محمد عمران سے. عمران، آگاہ کیجیے گا. جی، سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی نااہلی کے حوالے سے دائر درخواست میں 8 نکات پر مشتمل تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرایا ہے. 4 وکلا ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے، سلمان اکرم راجہ، ابو ذر سلمان نیازی اور دیگر اس لسٹ میں شامل ہیں جن کی جانب سے یہ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا گیا ہے. اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس درخواست پر، اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جس نشست کو بنیاد بنا کر یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس پر وہ پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں اور اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اس پر وہ ڈی سیٹ بھی ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہ درخواست ویلڈ ہی نہیں ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو 2 گزشتہ درخواستیں یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائی جا چکی ہیں اور ان پر بغیر کوئی فیصلہ کیے یہاں سے ان کو ڈسمس کیا گیا تھا، ان کا حوالہ دیا گیا ہے. اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے پہلے اسی نوعیت کی ایک اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا تھا اور کہ وہ اس درخواست کو نہیں سننا چاہتے اور وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے. تو اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج صاحب جو پہلے اس نوعیت کی درخواست میں خود کو بینچ سے علیحدہ کر چکے ہیں، اب وہ کیسے اس درخواست کو سن سکتے ہیں. تو ان گراؤنڈز کی بنیاد پر اس درخواست کو جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر کی گئی ہے اس کو مسترد کرنے کی استدعا کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ابھی ابتدائی سٹیٹمنٹ ہے، اگر مزید بھی آبجیکشن لینا ہوں گے تو درخواست گزار اس میں حق بجانب ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمران، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے استعفے کی خبروں کی تردید کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، استعفے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے اور آج صبح ہی ان کی پارٹی عہدے سے استعفے کی خبریں گردش کر رہی تھیں اور پارٹی لیڈرشپ سے قیادت سے اختلافات وجہ بتائے جا رہے تھے. ان خبروں کی سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے تردید کر دی گئی. ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بیان نہیں دیا. براہ راست آپ کو لیے چلے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو جاری ہے. قربانیاں ہیں مگر اس کے ساتھ ان کا جائز مطالبہ، ان کا پوری طرح اس کو پورے پاکستان کے وہاں پر جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اور نیٹ پروسیڈ جو ہیں جو کیلکولیٹ ہوتی ہیں، صوبوں کا حصہ، وفاق کا حصہ تقسیم کرنے سے پہلے 1% ان کو یہ ہم نے دیا اور وہ سب سے اوپر یہ لکھا تھا، یعنی صوبوں کو جو حصہ جاتا ہے 57.5% اور وفاق کو 42.5%. اس تقسیم سے پہلے جو ٹوٹل انکم ہے پاکستان کی اس کا 1% ان کو دیا گیا 2010 میں یہ، اور آج تک یہ دیا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو کیلکولیشن کی گئی ہے کہ 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے صرف اس مد میں کے پی کے جو ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے اور ان کا عوام کا حق بھی تھا، 417 ارب روپے اس 1% کی مد میں ان کو ادا کیے جا چکے ہیں انڈر NFC ایوارڈ، تاکہ ان کی جو جائز ضروریات ہیں وہ، اور ان کا سب سے حق پہلا اور فائق ہے، کیونکہ میں پھر کہتا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن
KP has always been frontline state, کیونکہ ہماری جو جغرافیائی صورتحال اور جو دوسرے صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ان کی قربانیاں پاکستان کے باقی حصوں کے عوام کے ساتھ بڑی ان کی عظیم قربانیاں ہیں. تو 417 ارب روپے ان کو صرف اس مد میں دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم یہ صرف اور صرف مختص تھی ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹیز کو کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے, چاہے وہ CGD ہے, چاہے وہ سامان خریدنا ہے, چاہے وہ بلٹ پروف ان کی جو ہیں وہ ATCs ہیں, چاہے وہ ایمونیشن ہے, چاہے وہ ٹریننگ ہے, چاہے وہ نئے کارڈرز کو تیار کرنا ہے, ہر لحاظ سے, چاہے وہ انٹیلیجنس کا ادارہ کا اس کو قیام میں لانا ہے, چاہے یعنی پورے KPK کے جو اضلاع ہیں وہاں پر ان کے جو سیٹلائٹس وہ بنانی ہیں, یعنی یہ سارا پیسہ اس کے لیے تھا. یہ 417 ارب روپیہ دیا گیا. 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے, یہ کہاں گئی ہے؟ 10 سال PTI وہاں پر حکومت میں رہی, 10 سال. ان کو آج جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو یہ 417 ارب روپیہ کہاں گیا, کہاں استعمال ہوا؟ میں آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ یہ تو میرے بھائی سندھ کے چیف منسٹر بتا سکتے ہیں یا بلوچستان کے چیف منسٹر بتا سکتے ہیں. میں اپنے تائیں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں وفاق سے ہمیں ایک دھیلا نہیں ہم نے لیا, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی یا کوئی اور گورنمنٹ تھی, ایک دھیلا نہیں ملا. میں بالکل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہہ سکتا ہوں. اور ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ ہمارے پاس وسائل تھے, ہم نے اس کو لگایا, CGD بنائی, جو بھی اس میں کارکردگی ہے میں اس کی تفصیل نہیں جان چاہتا. مگر یہ KP کو کسی اور صوبے کو پیسہ نہیں ملا, اس NFC ایوارڈ صرف KP کو ملا, اس بنیاد پر کہ ان کا حق ہے, ان کے عوام کا حق ہے, ہمیں یہ ان کا ضرور دینا چاہیے. تو چاروں صوبوں نے مل کر KP کو آج 2010 سے لے کر 2023 آج ہے, ان 13 سالوں میں 417 ارب روپے دیے. تقریباً 40 ارب سال کا ملا. اور پھر PTI کی گورنمنٹ میں 10 سال وہ گزارے اور کہیں کہ KP جو ہے یہ دیکھیں, میں یہاں پر کوئی ایک خدا نخواستہ کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا, میں فیکٹس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ جب ابھی پیچھے جو واقعات ہوئے کہ جی وفاق سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے, کوئی 40 ارب روپے آپ کو اوسطاً سال کا مل رہا ہے, کسی اور صوبے کو 40 ارب چھوڑ کے 40 پیسے نہیں ملے, آپ کو ملے ہیں, آپ کا حق ہے. ہمارا فرض تھا کہ NFC میں اس کو ہم نے ایگری کیا, خوش دلی سے کیا, سب صوبوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا. مجھے یاد ہے پنجاب نے 11 ارب بلوچستان کے لیے دیا اور اس کے لیے علیحدہ دیا باقی صوبوں کے ساتھ. تو پھر آپ کا یہ گلا بنتا ہے کہ 40 ارب سال کو آپ کو مل رہا ہو اور آپ کہیں گے کہ ہماری CGD جو ہے اس میں کمزوریاں ہیں, اس میں اپنا سامان نہیں ہے, اس میں فلاں نہیں ہے, اس میں بندوقیں نہیں ہیں, اس میں ٹریننگ نہیں کر پا رہے, وہاں پر سیٹلائٹس نہیں بنا پا رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل یقین ہے یہ بات. تو اس لیے میں اس کے اوپر میں نے اس لیے تھوڑا سا وقت لگایا کہ میں آپ کو اس آنریبل ہاؤس کو یہ بتا سکوں کہ حقائق ہے کیا. اور یعنی نیکٹا بنا, CGDs بنی, صوبوں کے اوپر کام ہوا, لیکن یہ گلا کرنا KP حکومت کا PTI کا 10 سال کہ یہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور یعنی حقائق کو مسخ کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی. پھر میں آگے چلتا ہوں کہ رد الفساد اور ضرب عضب کے ذریعے بہت کاری ضرب لگی ان کے اوپر اور ان کو ان کے ہوش ٹھکانے آئے ان دہشت گردوں کے. اور اس کی نتیجے میں اس سے پہلے جو شہادتیں ہو چکی میں بیان کر چکا ہوں. KP کے سیاسی گھرانوں کے سپوتوں نے شہادتیں دی, جس میں
بلور خاندان شامل ہے اور دوسرے خاندان شامل ہیں کے پی کے. سندھ سے پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں محترمہ بینظیر بھٹو وہ شہید ہوئیں اس کی دہشت گردی کے نتیجے میں. اور اس طرح پاکستان کے بلوچستان پنجاب کے عوام نے, میں سب تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ سب نے اس میں حصہ ڈالا ہے, سب نے. یہ پنڈی کی کسی مسجد میں وہاں پر فوجی افسران بھی اور ان کے بچے بھی نماز ادا کر رہے تھے جمعے کی, وہاں پر وہ دہشت گرد آیا تو وہ افسر بھی شہید ہوئے, ان کے بچے بھی شہید ہوئے. تو یہ واقعات یہ بھرے پڑے ہیں صفحات پاکستان کی حالیہ تاریخ کے. اور اب دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اور شومی قسمت نہیں ہو سکتی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں پیچھے بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ جو پارلیمان میں جو پریزنٹیشن دی گئی, پھر یہاں پر جو اس مخلوط حکومت کے زعماء کو اسی کمرے میں پریزنٹیشن دی گئی اور جو بتایا گیا, سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون واپس لے کے آیا. یہ ایک آج پوری قوم پوچھ رہی ہے, جہاں پر یعنی آپ پشاور سے لے کے کراچی تک ہر آنکھ اشک بار ہے کہ یہ کیا ہو گیا, پاکستان کو دوبارہ کس کی نظر بد لگی ہے, اور ایسا پھر کیوں ہوا کہ اتنا عرصہ امن قائم رہا جس کو اچیو کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے, بہادری کی, شجاعت کی اور قربانیوں کی. یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا, کس طرح کے پی دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے فل فور ہم نے فوری قوی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا. اور پھر تاریخ میں میرے منہ میں خاک کہ ہمارا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ضرور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ قابو پائیں گے اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ کس طرح کون لے کے آئے ان کو واپس, اور یہ کیسے آئے. اور یہاں پر اس کابینہ میں آنریبل ممبرز موجود ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا, اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں وہ مجھے آ کے سینسٹائز کرتے رہے پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں کہ وزیر اعظم معاملات خراب ہو رہے ہیں, وہاں پر بھتہ مانگا جاتا ہے, وہاں پر ٹھیکوں میں لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 5% دو اور پھر یہ ٹھیکہ ہوگا. اور اس طرح کی بے شمار بنوں میں کیا ہوا اور دوسرے علاقوں میں کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں اس کی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. اور کس نے کہا تھا کہ یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ. اور کس نے کہا تھا کہ جناب یہ اپنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب یہ بالکل پاکستان کے امن اور ترقی میں کہ یہ حصہ ہوں گے, دل مین اسٹریم. یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم مجھ سے اور آپ سے اور تمام ان مقتدر شخصیات اور ادارے سے یعنی پکار کر پوچھ رہی ہے کہ اس کا جواب دیں اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس کابینہ میں میرے لیے کوئی اور اہم موضوع نہیں ہے. تمام موضوع جو ہیں دے آر سب آرڈینیٹ ٹو دس برننگ ایشو. اس کے اوپر آج ہمیں یہاں پر گفتگو کرنی چاہیے. یہاں پر ایجنڈا ہے, میں کسی ایجنڈے پہ نہیں آؤں گا. میں اس کے اوپر پہلے بات آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس میں روشنی ڈالیں. اگر آپ یہ تو میں نے وہ حقائق بتائے ہیں جو چھپے ہوئے نہیں, جو کہ بالکل کسی سے مخفی نہیں ہیں. یہ دے آر آل میٹر آف پبلک نالج اینڈ پبلک انٹرسٹ. لیکن اگر آپ بات کرنا چاہیں گے کیمرہ میں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں.
वज़ीर आज़म काबीना अजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि बहादुर और गयूर आवाम की हिम्मत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पेशावर धमाका अफसोसनाक है। मजीद कहना है कि 2010 से 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को NFC की मद में अदा किए जा चुके हैं। पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। KP में PTI 10 साल से हुकूमत में है। पैसा KP की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था।